हम यहाँ पे तमाम हालात को संभाल लेंगे। दौलतमंद बनने से मैंने इनकार किया, मैंने इनकार किया, मैंने इनकार किया। फिर बता देंगे हम तेरा का एजेंट कौन है। भारत से मदद नहीं मांगी। ये मुझे छोड़ कर सब अलहदा हो जाए तो मैं क्या करूं? इन तीनों से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने मुस्तफ़ी होने का फैसला किया। अगर पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी होती और हर चीज़ बाय द बुक चल रही होती तो आज अभी जो आपने जनाब फारूक सत्तार का ये ऐलान सुना कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पार्लियामेंट से अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे चुकी है और वो इस्तीफ़े स्पीकर्स तक भी पहुंचा चुके हैं और बदस्ते खुद और ज़ाती तौर पे तमाम अरकान ने इस्तीफ़े खुद स्पीकर्स को पहुँचाए हैं, तो इस वक्त तक कौमी असम्बली, सिंध असम्बली और सेनेट से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अरकान पार्लियामेंट के इस्तीफ़े मंजूर हो चुके होते, वो इलेक्शन कमीशन भेजे जा चुके होते और इलेक्शन कमीशन इस वक्त तक इस हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी कर चुका होता और इस वक्त इस प्रोग्राम में हम ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से भी बात कर रहे होते। मगर पाकिस्तान में आईन व कानून और चीज़ों को बाय द बुक चलना ये ज़रा सा मुश्किल अमल है और यही इस वक्त सूरत हाल नज़र आती है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि हुकूमत ने फ़िलहाल वेट एंड सी की पॉलिसी रखी है और वेट एंड सी की पॉलिसी इसलिए कि आज जब MQM ने ये अचानक ये बम गिराया, सियासी बम गिराया, तो उस वक्त वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ बेलारूस में मौजूद थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ वज़ीरिस्तान का दौरा कर रहे थे। इसलिए हिदायत यही आई स्पीकर को कि वेट एंड सी, और इस वेट एंड सी की वजह से MQM के इस्तीफे पेश तो हो गए मगर इस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। यहाँ पे सिंध की हुकूमत क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा है सिंध में शहरी हुकूमत की रिप्रेजेंटेशन सिंध असम्बली में MQM करती है और इन इस्तीफ़ों को कबूल करना एक मामूली अमल नहीं है, इसलिए सिंध असम्बली में भी इन इस्तीफ़ों के मामले में वेट एंड सी की पॉलिसी रखी गई और फिलहाल इनको एक जानिब रख दिया गया। सूरत हाल जैसी सामने नज़र आ रही है, आपको याद होना चाहिए कि 1-2 बार नहीं, 2-4 बार नहीं, 10-15 बार नहीं, दर्जनों बार MQM और उसके कायद जनाब अल्ताफ हुसैन फैसले करके उनको वापस लेते नजर आए हैं। इसलिए अगर ये फैसले भी वापस हो जाएं तो ये कोई अचंभे की बात नहीं होगी। एक जानिब जनाब अल्ताफ हुसैन इन फैसलों को वापस ले सकते हैं, ये ओपन है, और दूसरी जानिब MQM के इन इस्तीफों को हुकूमत मंजूर न करे ये ऐन मुमकिन है क्योंकि उसने अपने बदतरीन सियासी मुखालिफ तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली पार्लियामेंट के अरकान के इस्तीफे मंजूर नहीं किए और महीनों गुजर गए मंजूर नहीं किए। तमाम कवानीन जो हैं वो इस हवाले से तोड़ दिए गए लेकिन इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए। इसलिए लगता यह है कि हम ये समझ लें कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट से अगर आप इस्तीफे देना चाहें जमात तो ये समझिए कि आप इस्तीफे दे सकते हैं मगर वो कबूल हो जाए ये मुश्किल सा अमल है। इसलिए इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि बहरान उतना संगीन नहीं है जितना कि आज सुबह नजर आ रहा था। एक जानिब हुकूमत इस्तीफे मंजूर करने के लिए तैयार नहीं है, पॉलिसी यही है। अभी आपने वक्त से कल जनाब मौलाना फजलुर रहमान का बयान देखा, उन्होंने कहा इससे सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। हुकूमत सियासी अदम इस्तेहकाम अफोर्ड नहीं कर सकती और कहाँ इस बात को अफोर्ड करेगी कि 24 कौमी असम्बली की नशिस्तों में ज़िमनी इंतखाबात हो, 51 सूबाई असम्बली की नशिस्तों में ज़िमनी इंतखाबात हो, एक मामला अजीब सी एक कैफियत हो जाए, पूरे मुल्क में सियासी कैफियत पैदा हो जाए। इसलिए अभी से हम ये बात कह सकते हैं कि ये चीज़ उस तूफान की तरफ, उस बहरान की तरफ शायद ना जाए जो कि नजर आ रही है और शायद ऐसे ही होगा। और इसका सबसे बड़ा इंदिया आज जनाब अल्ताफ हुसैन ने बजाते खुद दे दिया जब इस्तीफे पेश होने के चंद घंटों के अंदर वो हमारे मुमताज़ प्रोग्राम ऑन द फ्रंट पे कामरान शाहिद के साथ एक इंटरव्यू में पेश हुए जहां पर कामरान शाहिद ने उनसे बराह रास्त इस इस्तीफों के बारे में, उनको वापस लेने के बारे में सवाल किया और अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा कि वापस लिए जा सकते हैं। अगर आपसे बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से लोग आपसे बात करते हैं तो आप इस्तीफे वापस लेने पे सोच सकते हैं? मुझे इसका कोई वो नहीं है कौन करे कौन नहीं करे। हुकूमत की तरफ से जी हाँ, मेरी पूरी टीम मौजूद है, वो बात कर ले मेरी टीम से और वो जो ग्रीवेंसेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सुन ले और जायज हो तो फिर उनके हेल्प के लिए इक़दाम भी करे। साहब ये तो बहुत बड़ी खबर है, आप ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत आपसे बात करती है और आपकी ग्रीवेंसेस एड्रेस करने की कोशिश करती है तो आप ये इस्तीफे वापस ले सकते हैं?
जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, हम इस्तीफे वापस ले सकते हैं। ये है वो एक चंद जुमले, चंद लफ्ज़ जो कि इस पूरी कहानी को बयान करते हैं, और इसके लिए छोटा सा बैकग्राउंड ज़रूरी है। इससे पहले हमने 2 रोज़ कबल बताया था कि हुकूमत और MQM के दरमियान कोई सिलसिला जुम्बानी पीछे से ज़रूर चल रहा है, और जिसकी बुनियाद पर हमने पिछले 2 दिनों में हमने देखा कि कौमी असम्बली के फ्लोर पे वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान ने हुकूमत की जो पोजीशन है, पॉलिसी पोजीशन, वो भी बयान करी, और जो अब से 2 रोज़ कबल सामने आ चुकी थी कि हुकूमत MQM को मुज़ाकरात की दावत दे रही थी, मुज़ाकरात की बात शुरू हो चुकी थी। और इस वक्त ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि आज की ये पोजीशन हो सकता है MQM इन मुज़ाकरात में अपनी पोजीशन को मजबूत बनाने के लिए कर रही हो, जो कि जिसकी की दावत हुकूमत उनको दे चुकी है। आज के इस बयान को, जनाब अल्ताफ हुसैन के ये बयान को कि इस्तीफे वापस लिए जा सकते हैं, उनकी यहाँ टीम है, उनसे बात किया जा सकता है, इसके लिए आपको आगे के लिए नहीं बल्कि पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। सिर्फ 2 रोज़ कबल जब कौमी असम्बली के फ्लोर पर जनाब चौधरी निसार अली खान ने खुल के MQM को मुज़ाकरात की दावत दी थी और इस सिलसिले में पैरामीटर्स भी तय किए थे। हम हर चीज आपसे बैठकर तय करने के लिए तैयार हैं। जो आपके जायज मसाइल हैं, जो आपकी जायज तकालीफ हैं, किसी से ज्यादती हुई है, हम फिर भी आपकी बात, आपके साथ पीछे बैठे हैं, सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं। मैं इसमें जो मुशावरत है मैं वसी कर सकता हूं, उसमें मैं अपोजिशन के चंद लीडरान को, कुछ हुकूमती साइड के, हम बैठकर MQM की बात सुनने के लिए भी तैयार हैं और उन पे अमल करने के लिए भी तैयार हैं। इस बयान को आप मौलाना फजलुर रहमान के बयान से जोड़िए, जो कि अभी उन्होंने हमारे प्रोग्राम में जो बात की है कि सियासी अदम इस्तेकाम पैदा होगा, उन्हें वापस लाना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। हुकूमत ने आज इस्तीफों के बारे में कोई पेशरफ नहीं की, और जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा कि बातचीत हो तो इस्तीफे वापस लिए जा सकते हैं। इस्लामाबाद में क्या हो रहा है जानने के लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहाँ पर मौजूद हैं दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ जनाब इब्राहिम राजा। बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम राजा साहब। वज़ीर आज़म साहब वापस आ चुके हैं। आज हमने सारा दिन देखा जो हुकूमती रद्द अमल था, स्पीकर का रद्द अमल था, लग नहीं रहा कि MQM के इस्तीफों के हवाले से हुकूमत ना सिर्फ ये कि जल्दी में नहीं है, बल्कि शायद वो चाहती नहीं है कि ये इस्तीफे मंजूर किए जाएँ और MQM की का ये जो ख्वाहिश है या जो उनका ये आज जो मूव थी वो कामयाब हो। आप इस वक्त क्या खबरें हैं इस्लामाबाद में? जी बिल्कुल कामरान खान साहब, हुकूमत को कोई जल्दबाजी नहीं है MQM के इस्तीफे मंजूर करने के लिए, और उसकी कई अहम वजूहत है, और उनमें से एक अहम वजह यह है कि अगर ये इस्तीफे मंजूर किए जाते हैं तो 24 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर बाई इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, जबकि सिंध असम्बली में 51 नशिस्तों पर बाई इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। और अगर MQM इन बाई इलेक्शन का बाइकआउट करती है तो कभी इम्कान है कि तहरीक इंसाफ, जो कराची में MQM के बाद दूसरी बड़ी कुव्वत है, वो काफ़ी ज़्यादा नशिस्तें तहरीक इंसाफ के पास जा सकती हैं। और इस वक्त अमली तौर पर मुस्लिम लीग नून को जिस सियासी चैलेंज का सामना है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ की तरफ से है, तो जाहिर है कि ये सूरत हाल मुस्लिम लीग नून को सूट नहीं करती कि वहाँ पे बाई इलेक्शन हो। इसके अलावा हुकूमत ने इस मामले को कितनी संजीदगी से लिया, इसका अंदाजा इस बात से भी किया जा सकता है कि आज वज़ीर आज़म बेलारूस के 3 रोज़ा दौरे के बाद जब एयरपोर्ट इस्लामाबाद वापस लैंड किया, एयरपोर्ट पहुंचे, तो वज़ीर दाखिला चौधरी निसार खुद उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे। वहाँ उन्होंने इस तमाम मामले पर वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने एक आला सतह का एक मशावरती इजलास बुलाया, जिसमें वज़ीर आज़म की टीम के जो कानूनी माहिरीन हैं वो शरीक होंगे। इसके अलावा वफाकी वज़रा भी शरीक होंगे। और हमारी इतलात के मुताबिक जो वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म के दरमियान जो मुलाकात हुई है उसमें यह फैसला किया गया है कि MQM को टेबल पर बिठाया जाएगा, उनके तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर सुने जाएंगे, लेकिन उन्हें एक मैसेज ज़रूर कन्वे किया जाएगा, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज, कि जो कराची में ऑपरेशन हो रहा है उसके हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात तो सुने जा रहे हैं, लेकिन उसकी रफ्तार, उसकी कुव्वत पे कोई भी असरअंदाज नहीं होने दिया जाएगा, और इसको ब्लैकमेलिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें एक और अहम पेशरफ्त ये हुई कि MQM की हलीफ वो जमातें जो गुज़िश्ता अदवार में उनकी हलीफ रही, स्पेशली पीपल्स पार्टी, वो बड़ी एक्टिव हुई है। खुर्शीद शाह साहब ने कल कसूर जाना था, लेकिन उन्होंने अपना दौरा मुलतवी किया है। कल उनकी स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात है। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान जिसमें बड़े एक्टिव हुए हैं, उन्हें हमारी इतलात के मुताबिक एक रोल दिया गया है कि वो अल्ताफ हुसैन साहब से भी रब्ता करें और इस मामले पर उनको कन्विंस करने की कोशिश करें, ताकि ये जो सियासी इस वक्त इस्तेकाम है मुल्क में, इस सियासी इस्तेकाम की फ़ज़ा ख़राब ना हो। तो वज़ीर-ए-आज़म इस मामले में बड़े फ़िक्रमंद हैं कि किसी भी सूरत वो सियासी इस्तेकाम जो तहरीक इंसाफ के धरने के इख्तिताम के बाद और इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के बाद आया था, वो किसी तौर पर भी मुतासिर ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम राजा हमारे साथ थे। एक बात अहम है कि मौलाना फजलुर रहमान ने खुद इस बात की तरदीद की है कि उन्हें किसी किस्म का कोई
رول دیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں کوئی ان سے اس سلسلے میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے۔ بڑی سیاسی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام واضح طور پہ ان استعفوں کو فوری طور پہ قبول کرنے کی مخالف نظر آتی ہے، اور اس سلسلے میں وہ چاہتی یہ ہے کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا نہ ہو۔ بہت اہم معاملہ ہے سندھ کا، جہاں پر سندھ اسمبلی کے 51 اراکین نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دیا اور آج اسپیکر کے پاس بذات خود جا کے جمع کرا دیا، اور یہاں پر واقعی ایک بہت بڑا سیاسی بحران پیدا ہوگا اگر ان کے استعفے منظور کر لیے جاتے ہیں اور نوٹیفائی کر دیے جاتے ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اسپیکر سندھ اسمبلی جناب آغا سراج درانی نے، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ٹیلی فون پہ۔ بہت بہت شکریہ آغا صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ فرمائیے گا کہ بذات خود ایم کیو ایم کے اراکین نے آپ کو آ کے استعفے دے دیے ہیں، دستخط شدہ استعفے ہیں، مگر لگ نہیں رہا کہ آپ یا آپ کی جماعت ان استعفوں کو قبول کرنا چاہتی ہے یا فوری طور پر اس پر ایکشن کرنا چاہتی ہے، ورنہ اب تک تو ایکشن ہو چکا ہوتا۔ السلام علیکم کامران صاحب، کیا حال ہے آپ کی؟ کافی ٹائم کے بعد آپ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ تو آج جیسے ہی ہم نے ہاؤس پروراگ کیا تو ہمارے ایم کیو ایم کے دوست جو ہیں وہ اسمبلی میں استعفے لے کے آ گئے۔ ان کے استعفوں کے ساتھ ان کی کوئی 19 پوائنٹس بھی انہوں نے اٹیچ کیے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہم استعفیٰ دے رہے ہیں، اور حالانکہ میری اپنی ذاتی خواہش یہی تھی کہ میں ان کو کنونس کروں کہ وہ اپنے استعفے واپس دیں، کیونکہ این بلاک 51 ممبرز کا جو استعفیٰ ہے کافی بڑا ہے اور اس کا ایفیکٹ ضرور صوبے پہ پڑے گا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، اور ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ہم ڈیموکریسی کے لیے ہم ہمیشہ بہتری چاہتے ہیں۔ ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی ایسا پرابلم آ جائے جس سے ہمارے صوبے میں ڈیموکریٹک پروسیس ڈسٹرب ہو جائے یا پاکستان میں ڈیموکریٹک پروسیس ڈسٹرب ہو جائے۔ انہوں نے استعفے دیے، ہم ان کو پروسیس کریں گے، اسکروٹنائز کریں گے، اور جو بھی ہمارے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں پروونشل اسمبلی آف سندھ کے، اس کے حساب سے ہم اس کو آگے لے جائیں گے۔ اور اب بھی میری کوشش یہی ہے کہ وہ استعفے ایکسیپٹ نہیں ہوں، مطلب نیچرلی جنہوں نے، لیکن آغا صاحب اگر آپ کی کوشش یہ ہے کہ استعفے ایکسیپٹ نہ ہوں تو وہ آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو ایکسیپٹ نہیں ہوں گے، کہ آپ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کی پالیسی فی الحال یہ نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کے استعفے منظور کر لیے جائیں اور یہ ایک لاک جیم ہو، ایک ویکیوم پیدا ہو جائے، اور آپ کی پارٹی اور آپ نہیں چاہتے کہ یہ استعفے منظور کیے جائیں اور اس کا کوئی نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ نکلے یا مذاکراتی حل نکلے؟ نہیں دیکھیں، پہلے بھی ایک دفعہ پی ٹی آئی کا اسی سارٹ آف سسٹم میں ان کے استعفے آئے تھے، تو ہم نے کوشش کی تھی کہ ڈیموکریٹک پروسیس میں یہ ساری چیزیں جو ہے کنسیڈر ہونی چاہیے، لیکن ایک پروسیس ہے، پروسیس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی استعفیٰ دیتا ہے تو ہم اس کو اسکروٹنائز کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے واقعی استعفیٰ دیا ہے، اس نے ڈیورس میں تو استعفیٰ نہیں دیا ہے، واقعی اس کا سگنیچر ہے، اس کے علاوہ کچھ ممبرز ایسے بھی ہیں۔ آج تو یہ سارے سب لوگ آپ کے پاس آ کے اپنے ہاتھ سے استعفے دے گئے ہیں، جتنے دے گئے ہیں آپ کے سامنے، آپ نے ان سے پوچھا بھی، سب نے بڑی ٹیلی ویژن سکرینز کے سامنے دیے ہیں۔ اگر آپ چاہتے تو آپ فوری طور پہ ان کے استعفے قبول کر لیتے۔ صاف بات یہ ہے نا کہ ابھی آپ استعفے قبول نہیں کرنا چاہتے، آپ نے خود کہا کہ استعفے قبول نہیں کرنے ہیں، استعفے نہیں ہونے چاہیے۔ میں نے اپنی ذاتی رائے دی تھی، کیونکہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ تھی میری اسمبلی میں اپوزیشن اور گورنمنٹ کو ساتھ لے کے چلنے کی، تو ایک ایز اے ممبر آف دی آگسٹ ہاؤس میں نے ایک پروپوزل ان کو دیا کہ آپ سوچیں، ٹائم لیں، اور اس کے بعد جو بھی آپ کو ڈیسیشن کرنا ہے آپ کریں، لیکن بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جب تک آپ اس کو پروسیس نہیں کریں گے اکارڈنگ ٹو دا رولز تو وہ چیز آگے نہیں بڑھے گی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے بھی ایک چیز ہو چکی ہے، تو ہماری کوشش رہے گی، یہ کوئی خاص کوئی پالیسی نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ڈیموکریسی پریویل کرے، ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ڈیموکریسی میں کوئی بریک آؤٹ ہو جائے یا کوئی ایسا ٹرموائل کریٹ ہو جائے۔ تو میں نے ان کو پرسنلی بھی گزارش کی، کیونکہ میرا ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے، ابھی سے نہیں کوئی 30 سال سے ریلیشن شپ ہے،
اور میں چاہتا تھا کہ اتنا بڑا ان بلاک جو ہے ہاؤس میں تو ابھی آپ کی کوشش جاری ہے, آپ مزید کوشش کریں گے کہ جو آج آپ نے ان سے ابتدائی بات کی کہ آپ اپنے استعفے واپس لیں, یہ کوشش آپ جاری رکھیں گے اور ان کو کنونس کریں؟ جی, یہ کوشش اس وقت تک چلے گی جب تک یہ پروسیس چلے گا اس کے استعفاؤں کا. تو جب تک یہ پروسیس ختم نہیں ہوگا ہم کوشش کریں گے. دس از مائی پرسنل اوپینین ہے میری, کہ میں اپنی طرف سے بھی ٹرائی کروں گا. باقی جو پروسیس, جو ریگولر پروسیس ہوتا ہے استعفاؤں کا, وہ ہم اس حساب سے آگے بڑھیں گے. بہت بہت شکریہ جناب آغا سراج درانی, اسپیکر سندھ اسمبلی, ایک قدم آگے بڑھے ہیں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے خود کہا ہے ایم کیو ایم کے اراکین کو وہ استعفیٰ نہ دیں, وہ اپنی کوشش جاری بھی رکھیں گے. انہوں نے کہا کہ پروسیس چل رہا ہے اور ان کی کوشش جاری رہے گی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ استعفے قبول نہیں ہونے چاہیے. خود اسپیکر سندھ اسمبلی نے کہا کہ اس لیے سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم کے اراکین کے استعفے قبول ہو جائیں. فی الحال اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا, اور یہ امکان تو قومی اسمبلی میں بھی نظر نہیں آتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ جا رہا ہے مذاکرات کی میز پر. سیاسی معاملات ہیں تو مذاکرات کی میز پر ہی اس کا حل ہوگا, اور استعفوں کا فیصلہ بھی مذاکرات کی میز پر ہوگا. لیکن پاکستان کی سیاسی قیادت اس چیز میں بھی متحد نظر آتی ہے کہ وہ جناب الطاف حسین کے خلاف اکٹھی ہے, ایم کیو ایم کے خلاف ہو نہ ہو. اس کا ذکر کرتے ہیں قمر شبیر کے بعد. سے درخواست کرتا ہوں ایک دفعہ ایم کیو ایم کا کھل کر ساتھ تو دے دو. مسئلہ الطاف حسین صاحب کی تقاریر کا ہے. یہ وہ چنگاری ہے جس سے آگ بھڑکتی ہے. ہمارے ملک میں یہ بار بار ہو رہا ہے, یہ پہلی دفعہ نہیں کیا الطاف حسین نے. یہ دونوں تو ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. جیسے کہ آپ نے وقت سے قبل دیکھا کہ مسئلہ اس وقت ایم کیو ایم کے استعفوں کا نہیں ہے, پارلیمنٹ سے استعفوں کا نہیں ہے, کیونکہ حکومت ہر صورت میں یہ استعفے قبول نہیں کرنا چاہتی, مذاکرات پہ ایم کیو ایم کو لانا چاہتی ہے. اور یہ پاکستان کی تمام سیاسی قیادت یہ چاہتی ہے کہ اس وقت ایم کیو ایم کے پارلیمنٹ سے استعفے نہیں ہونے چاہیے, اور سندھ اسمبلی کی بھی یہ کلی رائے یہی ہے. سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی نہیں چاہتی کہ ایم کیو ایم اپنے پارلیمنٹ سے, قومی صوبائی اسمبلی سے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دے. اصل مسئلہ ایم کیو ایم کے ساتھ جناب الطاف حسین کی ذات کے حوالے سے جو حالیہ سچویشن پیدا ہوئی ہے وہ ہوئی ہے, اور الطاف حسین صاحب کے حالیہ بیانات, چاہے اس میں رو کی مدد کی بات ہو, بھارت کو دھتکارنے کی بات ہو, یا فوج کے خلاف ان کی ہرزہ سرائی ہو. اس پورے معاملے میں اگر ایک طرف پاکستان کی عوام بے چین ہے, دوسری طرف سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی پوری سیاسی قیادت ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے. اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ پوری سیاسی قیادت نہ صرف ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے, پاکستان کی چاروں صوبائی اسمبلیوں نے, آزاد کشمیر کی اسمبلی نے جناب الطاف حسین کے خلاف قراردادیں منظور کی ہیں. یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ قراردادیں منظور کی گئی ہیں, اور اس کی ابتدا تقریباً 1.5 ماہ قبل پنجاب اسمبلی میں 26 جون کو جناب الطاف حسین کے خلاف قرارداد منظور کی گئی, جس میں کہا گیا کہ الطاف حسین کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ درج کر کے انہیں سزا دی جائے. اس کے بعد پاکستان کے دوسرے صوبوں کی اسمبلیز نے ان کے خلاف قراردادیں منظور کی ہیں, اور 4 اگست کو خیبر پختونخوا اسمبلی میں مطالبہ کیا گیا کہ الطاف حسین کو انٹرپول سے گرفتار کرایا جائے. 6 اگست کو آزاد کشمیر اسمبلی میں قرارداد میں کہا گیا کہ الطاف حسین نے وفاداریاں تبدیل کر لی ہیں. 7 اگست کو سندھ اسمبلی میں مطالبہ کیا گیا کہ الطاف حسین کے خلاف سخت کارروائی کی جائے, جبکہ 10 اگست کو بلوچستان اسمبلی میں کہا گیا کہ الطاف حسین کی برطانوی شہریت منسوخ کی جائے. یہ پاکستان کی صوبائی اسمبلیز ہیں جو کہ کھل کے جناب الطاف حسین کے خلاف قراردادیں منظور کر رہی ہیں, ان کے خلاف صف آرا نظر آتی ہے. اور اسی دوران پاکستان کی وہ سیاسی قیادت جو کہ ایم کیو ایم کے رول کے حوالے سے وہ بڑی سمجھتی ہے, اس کا ایک رول ہے, لیکن وہ جناب الطاف حسین کو پوری سیاسی قیادت متحد نظر آتی ہے اور آڑے ہاتھ لے رہی ہے. جو الطاف حسین نے بات کی ہے وہ بات کوئی محب وطن نہیں کر سکتا کہ غیر ملکی راک کے ایجنٹ سے مدد مانگنے کی بات. میں سمجھتا ہوں یہ قابل افسوس بات ہے.
ہم دشمنوں کے دروازے کھٹکھٹائیں مدد کے لیے. جو یہ بات کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ قطعی طور پہ پاکستانیت کا نہ دعویٰ کر سکتا ہے نہ پاکستان کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ ناتا ہے. اور ان کی جو اپنی جماعت جو ہے ان کو بھی ذرا نظر ثانی کرنے چاہیے کہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ اس کو انڈورس نہ کریں. اگر وہ انڈورس کرتے ہیں تو پھر وہ شریک جرم ہوں گے الطاف حسین کے ساتھ. ان کو اپنی پالیسی واضح کرنا چاہیے کہ وہ الطاف حسین کے ان سٹیٹمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں یا اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں. یہ دونوں تو ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. الطاف حسین اس ملک کا سب سے بڑا غدار ہے، دہشت گرد ہے. دوسری جانب حکومت گو کہ ایم کیو ایم کو مذاکرات کی دعوت ضرور دے رہی ہے مگر اس کی گفتگو کے اندر یہ بات پنہا نظر آتی ہے کہ مائنس الطاف. اسی لیے جناب چودھری نثار علی خان نے بات تو کی کہ ایم کیو ایم سے ہر طرح کی بات کر سکتے ہیں مگر پرسوں ہی جب انہوں نے پالیسی بیان دیا تو اس میں انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ جناب الطاف حسین کے بیانات کم کرنے ہوں گے، ان پر قابو پانا ہوگا. مجھے آپ کی مجبوریوں کا احساس ہے. آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے جو کچھ لندن سے الطاف حسین صاحب کرتے ہیں، مگر خدا کے لیے آپ انہیں سمجھائیں کہ جو ان کا طور طریقہ ہے یہ وہ چنگاری ہے جس سے آگ بھڑکتی ہے. مسئلہ رینجرز اور فوج میں نہیں ہے، مسئلہ الطاف حسین صاحب کی تقاریر کا ہے. یہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی پوری قومی سیاسی قیادت جناب الطاف حسین کے خلاف صف آ رہا ہے، جیسے پاکستان کی تمام صوبائی اسمبلیز ہے. ایم کیو ایم کے آج استعفے اور اس کے اثرات پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے ممتاز سینئر رہنما اور ممبر صوبائی اسمبلی جناب خواجہ اظہار الحسن. بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب. پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ آج جناب الطاف حسین نے واضح طور پہ کہا کہ اگر بات چیت ہوتی ہے اور بات چیت آگے بڑھتی ہے تو استعفے واپس لیے جا سکتے ہیں. اس سلسلے میں یہ بات واضح ہے کہ اس کا ایم کیو میں ایک مذاکراتی حل بھی ڈھونڈ رہی ہے. شکریہ آپ کا بہت بہت کامران صاحب. آپ کے پروگرام میں کیونکہ پہلی دفعہ میں یہاں آیا ہوں اور 9:30 سے میں آپ کے پروگرام میں منتظر ہوں اور مجھے یہ کہا گیا تھا کہ 9:30 بجے میں رہیں اور 1 گھنٹے بعد بہرحال آپ نے مجھے موقع دیا. میں شکر گزار ہوں آپ کا. ایک بات جو میں کہنا چاہوں گا، جو 3 باتیں بڑی امپورٹنٹ جو ہے نا وہ پہلے میری آپ گوش گزار سن لیں. سب سے پہلی بات یہ کہ دیکھیں اسمبلیوں کا ایک تقدس ہوتا ہے، اسمبلیوں کی ایک اہمیت ہوتی ہے. ہم نے اس اسمبلی میں بحیثیت مجھے جو ذمہ داری دی گئی تھی لیڈر آف دی اپوزیشن 2 سال ہر بنیادی مسئلہ کراچی تک کشمور تک ہم نے اس میں اٹھایا، چاہے وہ پانی کا ہو، چاہے گرمی سے ہلاکت کا ہو، چاہے وہ امن و امان کا ہو، ماورائے عدالت قتل کا ہو، اغوا برائے تاوان کا ہو، بھتے کا ہو. لیکن آپ گواہ ہیں، آپ کا چینل گواہ ہے کہ اس پورے فلور کے اوپر حکومت نے کبھی بھی امن و امان سے لے کر بنیادی ضروریت تک کا کوئی مسئلہ بھی، سمپل ایک پانی کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کروڑوں اربوں روپے کی کرپشن ہوئی اور کبھی بھی اس کو بے نقاب نہ کیا جا سکا اور حکومت نے ہمیشہ فلور پر میجورٹی، بروٹ میجورٹی کا استعمال کرتے ہوئے صرف اپنی تعریف کے قصیدے پڑھے. دوسرا جو المیہ ہے وہ یہ ضرور ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی 4تھی قومی جماعت اور سندھ کی 2سری قومی جماعت ہے، اس میں اور اسٹیبلشمنٹ میں جو فاصلے ہیں وہ بتدریج ان میں اضافہ ہو رہا ہے. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے کچھ بیانات وہ جو ہے نا شاید متنازع، دوسری طرف ان کی انٹرپریٹیشن کچھ اور رہی. تو میں یہ بڑا واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس سے پہلے بیان بازی پر کتنے آرٹیکل 6 کے مقدمات لگے، چاہے وہ خواجہ آصف صاحب کا بیان ہو، چاہے وہ کھر صاحب کا بیان ہو، عمران خان صاحب کا بیان ہو، یا جماعت اسلامی کے رہنما کا بیان ہو، مولانا عبدالعزیز کا بیان ہو. یہ ضرور ہم آپ سے کہتے ہیں جو خود قائد تحریک الطاف حسین نے کہا ہے کہ وہ ہر قسم کی عدالت میں جانے کے لیے تیار ہیں اور عدالتوں میں اگر انہیں ثابت کیا جاتا ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو عدالتی انصاف کے آگے پیش کیا. میں گزارش یہ کروں گا کہ لیٹ لا ٹیک اس ڈیو کورس، چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے وہ لندن میں ہو، اور جب تک کوئی عدالتی جسٹیفیکیشن نہ آ جائے، ججمنٹ نہ آ جائے، برائے مہربانی میڈیا پر فیصلے صادر نہ کیے جائیں. جہاں تک قائد تحریک محترم الطاف حسین بھائی نے آپ کے پروگرام میں، آپ کے چینل کے اوپر کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں بات کی، یقیناً یہ نشستیں کراچی کے عوام کی، سندھ کے عوام کی، ہمارے لوگوں کی، جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا
اور قائد تحریک الطاف حسین جو متحدہ قومی امور کے قائد ہیں ان کی مرہون منت ہے. یہ پہلے بھی کبھی ہماری نہیں تھی. ہم اس پر منتخب ہوئے اور صرف اس لیے منتخب ہوئے کہ ہم اپنی اہلیت کی بنیاد پر کوشش کر سکیں, اپنے آپ کو ان نشستوں کا اہل بنا سکیں. میں آخر میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ قائد تحریک محترم الطاف حسین کی شاید ہم سے جو توقعات تھیں ہم نے اپنی طرف سے پوری ایمانداری سے ان کو پوری کرنے کی کوشش کی. وہاں وہ ہم پر ناراض بھی ہوئے اور یقیناً جب انہوں نے یہ ایک فیصلہ کیا تو ہم نے اس کو امانتاً تصور کرتے ہوئے ان کے فیصلے پہ لبیک کہا. اس میں ہماری خوشی شامل ہے, ہماری رضامندی شامل ہے اور آج سے ہم اپنے آپ کو مستعفی تصور کرتے ہیں. خواجہ صاحب بہت شکریہ, معذرت کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا. یہ فرمائیے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ آج الطاف صاحب نے کہا, ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر اس میں مذاکرات ہوتے ہیں اور آپ کی ان کی جو ٹیم یہاں پہ سندھ میں ہے ان کے ساتھ یہ مذاکرات کی ابتدا ہوتی ہے تو ایک یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے کہ استعفے واپس لیے جائے. اس سلسلے میں خاکہ ہے آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی؟ دیکھیں ہمارے اس میں خواہشات کوئی ذاتی ملیں لینے کی نہیں ہیں, کوئی ذاتی جاگیریں یا قرضے لینے کی نہیں ہیں. عوام کے لیے, جیسا کہ آپ نے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں کہا کہ کراچی کے عوام اور متحدہ قومی موومنٹ کا جو سیاسی سٹینڈ ہے اس میں ایک واضح فرق ہے. دیکھیں کراچی کے عوام سیاسی لوگ ہیں, یہ ہمیشہ گزشتہ 11 انتخابات سے بھرپور ووٹ دیتے آئے ہیں. NA 246 آپ کے سامنے ہیں. تو کراچی کے عوام اور سیاسی جو ہماری فیصلے ہیں یا سیاسی مطالبے وہ علیحدہ نہیں ہیں. یقیناً حالات میں بہتری آئی ہے, یقیناً امن و امان کی صورتحال کے انڈیکیٹر بہتر ہو رہے ہیں. ہم قانون نافذ کرنے والے ادارے ہمیں پولیس اور رینجرز ان کو بھرپور سپورٹ بھی کر رہے ہیں. ہماری کسی آبادی کے اندر کوئی مزاحمت نہیں ہو رہی. بڑے سے بڑے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں, درجنوں لوگ گرفتار ہو رہے ہیں, لیکن ہم عدالتی پروسیس کے اوپر یقین رکھتے ہوئے ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی جگہ پر کوئی محاذ آرائی ہو. لیکن کہیں اگر ہمیں شکایت ہے, کہیں اگر ہمیں شکوہ ہے تو کیا وہ ہم اپنی پولیس سے نہ کریں, کیا وہ ہم اپنی رینجر سے نہ کریں. لیکن اس میں مجھے یہ بھرپور طریقے سے ایک شکوہ رہے گا کہ صوبائی اور وفاقی حکومتوں نے بالکل اس آپریشن کی جو اونرشپ ہے اس کو چھوڑ دیا ہے. جب کبھی بھی ہم شکایت کرتے ہیں تو یہ براہ راست قانون نافذ کرنے والے اداروں کا نہیں بلکہ صوبائی اور وفاقی حکومتوں کا ہے. جس طرح چودھری نثار صاحب نے کہا کہ وہ ہماری گریونسز کو سننا چاہتے ہیں اور اس میں جو جائز ہیں وہ یقیناً اس کو ایڈریس کریں, اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نظر میں وہ جائز ہے اور ان کے پاس اس کے کوئی ثبوت ہیں تو وہ ضرور فراہم کریں. خواجہ صاحب ایک آپ ماحول دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت پاکستان کی پوری سیاسی قیادت اس نقطے پہ جمع ہوتی نظر آ رہی ہے کہ MQM کو ایسے جانے نہ دیا جائے, اس کا مذاکراتی حل ڈھونڈا جائے. پاکستان کی چوتھی بڑی سیاسی جماعت ہے, ان کے استعفے قبول نہ کیے جائے. میرے نزدیک تو یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے, آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں احترام کرتا ہوں پاکستان کے تمام قائدین کا جنہوں نے ہمارے اس استعفے پر اس رد عمل یا اس وش کا اظہار کیا. لیکن یہ ضرور ہے کہ MQM نے ہمیشہ پاکستان کی خدمت میں اپنا کردار ادا کیا. دہشت گردی, انتہا پسندی جیسے معاملے پر افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شانہ بشانہ رہی. یہ بھی ضرور ہے کہ ہم نے صرف زبانی نہیں عملی طور پہ سوسائٹی کو ہم نے انگیج کیا, اور ہمارے 3 سٹنگ MPs اس میں جامع شہادت نوش کر چکے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس خلیج کو, اس فاصلے کو کم کرنے کے لیے اگر سیاسی قائدین اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کا ہیومن کیپٹل ہے جو پاکستانی ہیں, جو پاکستان کے لیے مرنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ جناب خواجہ اظہار الحسن, ہمارے ساتھ تفصیل سے ہم نے MQM کا موقف جانا. اور آج آپ نے جیسے دیکھا خواجہ اظہار الحسن صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ویلکم کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی قیادت اس نقطے پہ مرکوز ہو رہی ہے کہ MQM کے ساتھ مذاکراتی حل ڈھونڈا جائے اس تمام معاملے کا. اور اس سے پہلے بھی آپ نے صورتحال دیکھی. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے بہت اہم پاکستان کی سیاسی شخصیت جماعت اسلامی پاکستان کے امیر جناب سراج الحق صاحب نے, جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ سراج الحق صاحب. ایسا لگ یہ رہا ہے کہ MQM کے استعفوں کے بعد یہ گمان ہو رہا ہے, یہ خدشہ پیدا ہو رہا ہے کہ ملک دراصل ایک بہت بڑے سیاسی عدم استحکام کی جانب بن رہا ہے, اور ایک سیاسی کنسنسس بنتا نظر آ رہا ہے کہ ان استعفوں پر احتیاط سے کام لیا جائے جیسے کہ تحریک انصاف کے معاملے میں کیا گیا. آپ کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک جماعت نے انتہائی جذباتی فیصلہ کیا اور انہوں نے استعفیٰ دیے ہیں
تو اب حکومت کو اسی طرح جذباتی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. ویسے بھی سیاست جذبات کا نام نہیں ہے، اشتعال کا نام نہیں ہے، اور سیاست میں بارودی مزاج نہیں چلتا ہے. میرا تجربہ ہے کہ ہر جذباتی لفظ اور ہر جذباتی ایکشن پر انسان یا شرماتا ہے یا ان کو پچھتانا پڑتا ہے. تو آج جب ایم کیو ایم کے اس طرح اجتماعی استعفے کا میں نے سنا تو میں نے سمجھا کہ یہ انتہائی جذباتی فیصلہ ہے جو ایم کیو ایم نے کیا ہے، اور ظاہر ان کے پارٹی کا اپنا فیصلہ ہے، اور ان کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ زیادہ تر بلکہ 100% اختیارات وہ الطاف حسین صاحب کے ہیں، اور یہاں آرڈر اینڈ اوبے کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کا ایک ایسا حل نکالا جائے کہ سیاسی بحرانوں کی وجہ سے اور اس طرح پے در پے بحرانوں کی وجہ سے 100% نقصان نہیں، 1000 گنا نقصان عوام کا ہوتا ہے، اور سیاسی لیڈر یا پولیٹیکل لیڈر تو اپنی جگہ پر ہوتے ہیں. تو میں یہی چاہتا ہوں کہ ذرا ان ایشوز کو ٹھنڈا کیا جائے، اور عام آدمی کا جو مسئلہ ہے یا جو مہنگائی، بے روزگاری، بدامنی، لوڈ شیڈنگ، اس طرح بڑے مسائل اور چیلنجز ہے عام آدمی کا مسئلہ، تو حکومت اس کی کو طرف آپ ہم کا سب نے مل براہ کر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ساجد صاحب مشورہ یہ ہے کہ اس معاملے میں ایک احتیاط سے کام لی جائے. دوسری چیز یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مذاکراتی حل ڈھونڈا جائے. میں یہی سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نے تو اعلان کیا ہے کہ انہوں نے اپنی مشیروں کو بلایا ہے اور قانونی مشیروں کو بلایا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کو قانون کے تناظر میں دیکھنے کے بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے سیاسی اثرات کیا پڑیں گے، عوام پر اس کے اثرات کیا ہوں گے، اور ہمارے سیاسی ماحول پر اس کا اثرات کیا ہوگا. تو چونکہ ابھی ایک بحران حل ہوا ہے اور اس میں بھی تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر کوشش کی ہے، تو اب ایک بحران کے بعد دوسرا بحران ہے. لیکن جس طرح ماضی میں مسلم لیگ نے خاصا یعنی دانشمندی کے ساتھ معاملات کو ٹیکل کیا ہے، تو اس کو بھی اس طرح ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. کامران صاحب، ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ یہاں جماعتیں کمزور ہے، ادارے کمزور ہے، اور شخصیات مضبوط ہے، اور ساری جو سیاست ہے، پالیسیاں ہیں، وہ شخصیات کی ذات کے گرد گھومتی ہیں یا ان کے فائدے یا نقصان کے خلاف گرد گھومتی ہے، اور اس نے مسائل میں اضافہ کیا ہے. ایم کیو ایم کو لے لے کہ زیادہ تر آج جو انہوں نے بات کی کہ اپریشن کے خلاف ہے. اچھا سراج اللہ صاحب، ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے بھی اب پیغام جا رہا ہے ایم کیو ایم کو اور ان کے رہنماؤں کو کہ حکومت ان کے جو بھی گریوانسز ہیں، جو ان کے پوائنٹس ہیں، اس کو ایڈریس کرنا چاہے گی. لیکن آپ کو اس بات کا بھی علم ہے، اور شاید ایم کیو ایم بھی چاہتی ہے کہ جو کراچی آپریشن ہے یہ تو بہت بہترین انداز میں چل رہا ہے، اور اس کے زبردست فروٹس جو ہیں وہ مل رہے ہیں. تو اس مذاکرات میں کہیں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صورت میں. آپ کا کیا خیال ہے کہ سیاسی استحکام اپنی جگہ، لیکن جو اس کی وجہ سے جو سیکیورٹی کی سچویشن اور امن امان کی صورتحال میں بہتری آ رہی ہے وہ بھی تو ساتھ چلنا چاہیے نا، اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. کامران خان صاحب، جتنا بھی میں کراچی کے تاجر برادری، مزدور، عام آدمی سے ملا ہوں، سب خوش ہیں کہ انہوں نے کچھ سانس لینا شروع کیا ہے، اطمینان ہوا ہے، اور بدتخوری میں کمی آئی ہیں، اس طرح ٹارگٹ کیلنگ میں بھی کمی آئی ہیں. تو جرائم کی دنیا اور سیاست کی دنیا کو بالکل جدا کرنے کی ضرورت ہے. اور ایم کیو ایم والے جو قبائلی علاقوں میں آپریشن ہو رہا تھا اس پہ بہت خوش ہے، لیکن یہاں جب شروع ہوا تو اس پر بالکل ناخوشی کا اور پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ قانون کی حکمرانی ہو، ہر جگہ آئین کی حکمرانی ہو، اور ظلم تو کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہمارے ملک میں غیر مسلم بھی ہے، اقلیت جسے کہا جاتا ہے، ان پر بھی جب ظلم ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم ظلم کے خلاف ہیں اور مظلوموں کا ساتھ دیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے اور آپ کے درمیان، معاشرے کے درمیان، جب تک قانون کی بالادستی نہ ہو تو کسی مجرم کو سیاسی سپورٹ دینا اور سیاسی جھنڈے تلے ان کو جگہ دینا، سیاسی دفاتر میں ان کو جگہ دینا، یہ نہ میرے لیے جائز ہے نہ کسی اور کے لیے جائز ہے. تو میں ہر شہری کے لیے مناسب سمجھتا ہوں، ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک پرامن کراچی ہو، خوشحال کراچی ہو، اور اس کے لیے قانون کے بالادستی ضروری ہے، اور جرائم کی دنیا
اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب سراج الحق، امیر جماعت اسلامی ہمارے ساتھ تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنسنسس سا بن رہا ہے اس پورے پروگرام میں۔ آپ نے دیکھا مولانا فضل الرحمان، پاکستان پیپلز پارٹی، اب جماعت اسلامی، پاکستان مسلم لیگ نون، واضح طور پہ بات سامنے نظر آ رہی ہے، جو کہ اس وقت ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے کہ حالات اتنے خراب نہیں جتنے آج دن میں نظر آ رہے تھے۔ جناب الطاف حسین تیار ہیں کہ مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ اپنے استعفے واپس لے سکتے ہیں۔ حکومت استعفے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، سندھ حکومت استعفے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس سلسلے میں باقاعدہ چوٹی سے ہدایات جاری ہو چکی ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی جناب ایاز صادق کو جناب نواز شریف کی طرف سے، آغا سراج درانی اسپیکر سندھ اسمبلی کو جناب آصف علی زرداری کی جانب سے، اس لیے استعفے فی الحال قبول ہوں اس کے امکانات بہت تیزی سے زائل ہوئے ہیں۔ ہمارا ایک خصوصی پروگرام ہے جو کہ ایک وقفے کے بعد جاری رہے گا۔ اچھی بات یہ ہے کہ آج سارا دن جو ایک ٹینشن سی رہی، ایک ارتعاش رہا ایم کیو ایم کے اراکین کا پارلیمنٹ سے استعفیٰ دینے کا، وہ اب زائل ہو رہا ہے۔ صورتحال کافی بہتر نظر آتی ہے کیونکہ پاکستان کی سیاسی قیادت، حکومت، وفاقی حکومت، سندھ حکومت، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، تمام سیاسی جماعتوں کا موقف یہ ہے کہ اس طرح سے استعفے منظور نہیں کیے جانے چاہیے۔ ایم کیو ایم کی گریوانسز کو، ان کی شکایات کو ایڈریس کرنا چاہیے، مذاکرات سے اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہیے۔ پاکستان اس وقت عدم سیاسی استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس موضوع کو اب آگے بڑھاتے ہیں اور اس کے لیے اب ہمیں راولپنڈی سے جوائن کر رہے ہیں ممتاز سینئر رہنما، سیاسی رہنما، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد۔ بہت بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ایم کیو ایم نے آج صبح استعفے دیے، سارا دن اس پہ ارتعاش رہا۔ اب ایسا لگتا ہے کہ پوری سیاسی قیادت یہ چاہتی ہے کہ ان استعفوں کو کسی صورت سے قبول نہ کیا جائے، جیسے کہ تحریک انصاف کے استعفوں کو قبول نہیں کیا جائے، اور اس بات کا مذاکراتی حل ڈھونڈا جائے کیونکہ پاکستان میں اس وقت سیاسی عدم استحکام اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح راستہ ہے؟ دیکھیں، میں سب کی رائے میں شامل ہوں، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ جن سے ان کو گلا شکوہ شکایتیں ہیں وہ دور نہیں ہونے جا رہی، اور انہوں نے اپنے تائیں بڑی کوشش کی ایم کیو ایم کے بڑوں نے کہ ان سے کوئی رابطہ ہو جائے، وقت مل جائے، وہ نہ ہو سکا۔ یہ ایسے ہی ہوا جیسے آصف زرداری صاحب نے پچھلے مہینوں میں کوشش کی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم یہ جو صورتحال سے گزر رہی ہے اس میں کسی کے پاس ایم کیو ایم کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جن کے پاس ایپیکس کمیٹی اگر مانیٹرنگ کمیٹی بن بھی جائے تو اگر ایپیکس کمیٹی پرائم منسٹر کے سامنے ایک بڑا سٹریٹ فارورڈ اور بڑا ہنجان خیز اور بڑا زبردست قسم کا بیان دے سکتی ہے اور آصف زرداری کی موجودگی میں امپورٹنٹ تک گورنمنٹ کو کہہ سکتی ہے، تو اب ایم کیو ایم کا جو مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اسپیکر صاحب نے واقعی میں سمجھتا ہوں کہ آج جلدی ہو گئی ہے اور ہاتھ کٹوا لیے انہوں نے قانونی طور پر اپنے۔ ایم کیو ایم کا سب لوگ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا اور تحریک انصاف کا ایک ہی کیس ہے، نہیں، تحریک انصاف کا کوئی آدمی 1 to 1 پیش نہیں ہوا اسپیکر کے پاس، اور کسی نے اپنے طور پر صفائی نہیں دی کہ ہاں میں اپنے ہوش و حواس کے ساتھ یہ استعفیٰ دے رہا ہوں۔ لیکن شیخ صاحب وہاں پہ ایک معاملہ اور ہو گیا تھا، وہاں ایک اور معاملہ ہو گیا تھا کہ وہاں کے کچھ اراکین نے کہا کہ ہم استعفیٰ نہیں دینا چاہتے۔ وہاں تو میرے خیال میں اس طرح سے اکٹھا استعفے بھی نہیں ہوئے تھے۔ صحیح ہے، اور میں اس بات کا حامی ہوں کہ استعفے واپس لیں یہ، اور سندھ میں تو یقیناً ان کا مرکز میں اتنا فرق نہیں پڑے گا، سندھ میں وہ کبھی کسی صورت میں ان کے استعفے نہیں لیے جائیں گے۔ چلمن کے پیچھے آصف زرداری صاحب بھی ہیں، اور نواز شریف جو ہے اور آصف زرداری صاحب ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، قوم کو کسی غلط فہمی میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک جو ان کو شکایتیں اور گلے اور ان کے اعتراضات ہیں، اور وہ جائز بھی ہو سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا، میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو ون سائیڈڈ تصویر دیکھتے ہیں، اور ان میں حقیقت بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر استعفیٰ لینا یا نہ لینا، واپس لینا یا دینا، جو لوگ کراچی میں آپریشن کر رہے ہیں ان کی صحت پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ لیکن آپریشن شیخ صاحب وہ تو کمپرومائز ہوتا نظر نہیں آتا، کیونکہ آپریشن کو تو عوامی سپورٹ حاصل ہے، اور کراچی پورا شہر جو ہے وہ اس آپریشن کا حامی ہے، اور ایم کیو ایم کو بھی اس بات کا ادراک ہے۔ اس لیے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ فیصلہ ہوگا کہاں، کیونکہ ایم کیو ایم تو کنسیشن چاہے گی اور اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ آپریشن سے ہے، تو حکومت کے پاس
دینے کو کیا ہوگا ایم کیو ایم کے لیے؟ اصل بات تو یہ ہے حکومت کے پاس صرف استعفے واپس لینے کا ایک پیغام اور استعفے واپس کرنے کا ہوگا. حکومت کے پاس کراچی کے حالات میں، کیونکہ فوج دیکھیں نا، آج بھی ایک جوان شہید ہوا ہے، ایک مائنز آپ کے راستوں کو صاف کرنے کے لیے ایک فوجی جوان کیپٹن شہید ہوا ہے 3 جوانوں کے ساتھ. سو وہاں پہ کراچی کی جو صورت حال ہے، وہاں وہ ادارے ہیں، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے نو اور نیور. لیکن یہ فیصلہ یہ کہتے ہیں شیخ صاحب، یہ فیصلہ تو پورے پاکستان کے لیے ہے نا، خالی کراچی کے لیے نہیں ہے. بالکل درست بات آپ کہہ رہے ہیں، اور کراچی کے لیے ہونا بھی نہیں چاہیے. اور وہ جنوبی پنجاب میں بھی داخل ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں کوئی معمولی طریقے سے وہ جنوبی پنجاب میں داخل نہیں ہوئے. جس طریقے سے وہ جنوبی پنجاب میں داخل ہوئے ہیں کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. سو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے جلدی کی ہے. میرے خیال میں الطاف حسین صاحب کو سوچنا چاہیے تھا کہ اس سے آل آف سڈن کسی نے سوچا بھی نہیں تھا یہ ہو جائے گا. اور وہ لوگ جو میری طرح ٹی وی نہیں دیکھتے، وہ صبح جب اسمبلیوں میں گئے تو ان کو پتہ لگا کہ صورتحال بدل چکی ہے اور ان کو استعفے واپس لینے چاہیے. میں اس کی سپورٹ کرتا ہوں. اور کراچی کے جو حالات ہیں وہ اس تیزی سے بدل رہے ہیں. اگر کسی کو اندازہ نہیں ہے تو رینجرز نے، عسکری اداروں نے جس طرح لوگوں کے دل جیتے ہیں، کاش اس طرح کوئی سیاسی پارٹی بھی لوگوں کے دل جیتے. لوگ اپنے بچوں کو سکون سے بھیجنا چاہتے ہیں، کاروبار چاہتے ہیں، ریل پیل چاہتے ہیں. اور یہی اگر ایم کیو ایم کا بھی ایجنڈا ہے تو وہ لوگ جو یہ لنگڑا ہے، ٹنڈا ہے، بہنگا ہے، تیرا ہے، مینڈک ہے، مچھر ہے، یہ سارے جو ٹارگٹ کلر ہیں ان کو حوالے کریں. اور ایم کیو ایم ایک عوام کی جماعت ہے، ماس گراس روٹڈ پارٹی ہے، ان کو بھرپور اختیار ہونا چاہیے اور اس کو دیوار کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے. لیکن ایم کیو ایم کو یہ لوگ لے ڈوب سکتے ہیں جن کے حالات، واقعات جو ہیں، جنہوں نے دستانے پہن کے خون کیے ہیں، جنہوں نے ٹارگٹ کلنگ کی ہے، بھتہ لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کو خود لیکن شیخ صاحب یہ فیصلہ کرنا چاہیے. اس پورے ایشو کا سب سے بڑا مرکز جو ہے وہ تو ایم کیو ایم کے قائد جناب الطاف حسین کی پالیسی ہے، ان کے حالیہ بیانات ہیں. اور اس کے خلاف تو پوری پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے، جمہوری پاکستان، وہ صفا رہا ہے. 4 صوبائی اسمبلیاں ان کے خلاف براہ راست قراردادیں منظور کر چکی ہیں. تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین ان کے خلاف سخت ترین بیانات دے چکے ہیں. ان کے خلاف بڑی کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. آخر ایم کیو ایم اپنے آپ کو ان سے جدا کیسے کرے گی؟ کیسے ان کو قابو میں لائے گی؟ اور یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ کہنا تو آسان ہے، لیکن یہ الطاف حسین صاحب پیچھے ہٹ جائیں اور ایم کیو ایم کی جو دوسری قیادت ہے جو قابل قبول ہے وہ آگے بڑھے، تو یہ تو ایک ابھی گتھی ہے بہت بڑی. یہ سلجھے گی کیسے؟ یہ ممکن نہیں ہے. الطاف حسین صاحب کو میں نے بھی پیغام بھجایا تھا، ان کے جو لوگ ہیں ارد گرد، کہ آپ 6 مہینے تک یہ شام کا خطاب جو ہے نا، لیٹ نائٹ، اس کو چھوڑ دیں. اور آپ نے جتنے مہاجروں کے لیے مسئلے پیدا کیے ہیں اتنے رینجرز نے نہیں کیے جتنے آپ نے خود بیل مجھے مار کی پالیسی اپنائی ہے. اور خود ایم کیو ایم کے لوگ بھی سمجھتے ہیں. دیکھیں کوئی آدمی نہیں چاہے گا کہ ماروا قانون یہاں قتل ہو. کوئی آدمی نہیں چاہے گا لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جائے، لوگوں کو، مہاجروں کو نشانہ بجایا جائے. میں نہیں سمجھتا -1 فارمولہ کراچی میں کامیاب ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے الطاف حسین کو خود آگے بڑھنا ہوگا، ورنہ یہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. استعفے واپس ہو جائیں گے، یہ تقریریں کرتے رہیں گے اسمبلیوں میں. قومی اسمبلی کا مسئلہ نہیں ہے، صوبے میں یہ رہیں گے. اور کیونکہ خود جو صوبے کا سپیکر ہے وہ ہاٹ واٹر میں ہے، ہی از ان کیا کہتے ہیں کرائسس. اور کراچی میں ان کے بعد پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ بھی ہیں جو ان کے پاس ایجنڈا ہے، وہ تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کے بھی بڑے لوگوں پہ ہاتھ ڈالنے والے ہیں. اس لیے پیپلز پارٹی جو ہے فلی ان کی سپورٹ کرے گی. اور نواز شریف آف کورس پرائم منسٹر ہے، وہ نہیں چاہے گا ان کے سیاسی طور پر ایک نیا ہیجان اور ہنگامہ پیدا ہو. استعفے واپس ہو جائیں گے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں شیخ صاحب آپ کا کہنا یہ ہے کہ الطاف حسین کو اپنی تقریروں کا کچھ علاج کرنا ہوگا. اس پورے معاملے کی کنجی جو ہے، تالا جو ہے، وہ کھل سکتا ہے صرف الطاف حسین کے ہاتھ میں. وہ چابی ہے کہ وہ گھمائیں تو یہ تالا کھلے، اور وہ صرف اس لیے ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیچھے ہٹائیں، وہ منظر پر نہ آئیں، وہ تقریریں نہ کریں، وہ اس طرح سے سامنے نہ آئیں. یہ ممکنات میں سے ہے؟ ممکن نہیں ہے. الطاف حسین کو میں مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے جانتا ہوں، جب انہوں نے بنیاد رکھی ایسا ممکن نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کافی ساری بات سنبھل سکتی تھی اور سنبھل سکتی ہے. تھوڑا سا کراچی کے ایم کیو ایم کو اختیارات دے دیں. کراچی کے جو لوگ ہیں
اصل یہ ہے کہ وہاں شک کا عالم اتنا بڑھ گیا کہ ہر آدمی کی اپنی سکروٹنی ہو رہی ہے وہاں. ہر آدمی کو خود ایک نظر سے گزر رہا ہے. اگر کراچی ایم کیو ایم کو یہ فری ہینڈ دے دے اور جس طرح انہوں نے پچھلے کچھ ہفتے یا پہلے یہ ایک پروسیس شروع کیا تھا اور وہ چل سکتا آگے. اور جہاں تک عسکری اداروں کا تعلق ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی کے کہے میں آئیں گے. اور انہوں نے ایک جو فیصلہ کر لیا کہ سارے ملک میں جس حد تک وہ کوئی چین سکون امن اور رواداری لا سکے تو وہ لانے کی پوری کوشش کریں گے اور آ جائیں گے یہ لوگ واپس. ان کو واپس آنا چاہیے. بہت بڑی جلدی میں فیصلہ کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ جناب شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ تھے، سربراہ عوامی مسلم لیگ. بہت اہم موضوع تھا آج کا. پورا دن ہیجان خیز تھا، سیاسی طور پہ ہیجان خیزی ایک بار پھر ایم کیو ایم کی جانب سے پیش کی گئی اور پاکستان کی 30 سالہ تاریخ میں، گزشتہ 30 سال کی تاریخ میں ایسے درجنوں بیسیوں موقع آئے کہ ایم کیو ایم کے فیصلے یا اس کے متعلق فیصلوں نے پاکستان میں تہلکہ مچایا، سیاسی تہلکہ مچایا. اچھی بات یہ ہے کہ یہ تہلکہ مچتا ہے اور اس کے بعد زائل ہو جاتا ہے اور اس دفعہ اس کا دورانیہ کافی مختصر رہا ہے. تقریباً 12 گھنٹے پہلے یہ معاملہ شروع ہوا تھا اور اب 12 گھنٹے بعد اس وقت 11 بجے کے قریب جب ہم یہ پروگرام اختتام کر رہے ہیں یہ صورتحال کافی حد تک کنٹرول ہو چکی ہے. اس سلسلے میں مذاکرات کا آغاز ہونے والا ہے. ایم کیو ایم کے پارلیمنٹ سے استعفے منظور نہیں ہو رہے، نہ سندھ میں ہوں گے، نہ وفاق میں ہوں گے، نہ سینٹ میں ہوں گے. پاکستان کی تمام سیاسی قیادت، وزیر اعظم نواز شریف، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام سب یہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے استعفے منظور نہ کیے جائیں. اس بات کا مذاکراتی حل ڈھونڈا جائے، ایم کیو ایم کو مذاکرات پہ جائے. لیکن سوال اب بھی یہ ہے کہ دینے کو کیا ہے حکومت کے پاس ایم کیو ایم کو، اور کیا ایم کیو ایم اس دیے بغیر مان جائے گی؟ یہ ابھی بہرحال فیصلہ ہونا باقی ہے، لیکن پھر بھی صورتحال بہت زیادہ قابو میں ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا، اس خصوصی پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.